आइए अब इस टॉपिक को और डिटेल में जानने के लिए हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मुझे इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जो नांदेड़ के इल्मी अदबी समाजी हल्कों में जाना पहचाना नाम है। मेरी मुराद मौलाना सैयद आसिफ साहब नदवी से। मैं उनको इस शेर के साथ सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मौलाना सैयद आसिफ साहब नदवी। Respected Principal Sahab, काबिल एहतराम फादर पेरेंट्स और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम कलीग्स, ये जो प्रोग्राम लिया गया है उससे पहले मैं एक बात ये कह दूँ कि गुज़िश्ता हफ्ते लास्ट वीक इसी नौइयत का एक प्रोग्राम यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया था पेरेंटिंग सेशन पर, जिसमें हायर क्लासेस के फादर पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था। अच्छी खासी तादाद में आए भी थे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। उसमें हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब की बहुत मौसर बात भी रही। हमने आखिर में जितने लोग हाजिर थे उनसे उनका फीडबैक लिया। फीडबैक लेने पर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा और अब इस प्रोग्राम को उसी हद तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि वो क्लासेस के फादर पेरेंट्स जिनको मदऊ नहीं किया गया था उनको और बुलाकर जो है इस नौइयत का प्रोग्राम लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम उसी नौइयत की दूसरी कड़ी है। लेने का ये जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, इसका मकसद क्या है? आप जानते हैं ऑलिव ट्री इंग्लिश स्कूल मैनेजमेंट अपने पहले ही दिन से इस बात के लिए कोशा है और वो ये चाहते हैं कि न सिर्फ स्कूल कैंपस हो बल्कि इस स्कूल में आने वाले हर स्टूडेंट के दिलो दिमाग को इस्लामी रंग में रंगना। हमारा मकसद स्कूल मैनेजमेंट का मकसद और उससे भी बढ़कर आगे हर वक्त की हर हाल की हम लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब का जो दर्द है कि बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत इस अंदाज से हो कि वो इस्लामी रंग में रंगे हुए। तालीम मॉडर्न से मॉडर्न हो लेकिन ज़हन और दिमाग इस्लामी। बस यही मकसद है जिसके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आम तौर पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं, होता ये है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से मिजाज बना हुआ है, किसी को ब्लेम नहीं दिया जा सकता है। स्कूल पेरेंट्स को जिम्मेदार करार देता है। पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल में जो मामला सही नहीं हो रहा है, तो उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग, उसकी तरबियत, अखलाकी तरबियत, दीनी तरबियत में सबसे मौसर रोल किसका होता है? अगर हम देखें तो बच्चे की तरबियत में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल अदा करते रहते हैं। बच्चा जिस माहौल में रहता है वो माहौल है, स्कूल है, घर है, मकतब है, फ्रेंड सर्कल है, वालदा है और ये सारे मैदान हैं जो बच्चे की अपब्रिंगिंग को मुतासिर करते रहते हैं और उसके ऊपर अपना असर डालते रहते हैं। लेकिन बच्चे की अखलाकी तरबियत में अगर सबसे ज़्यादा अहम किरदार किसी का होता है तो वो घर का होता है। और घर में और एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए आप, वालिदा का किरदार, और उससे भी आगे मज़ीद एक कदम बढ़ाएंगे। यकीनन वालिदा का किरदार बहुत अहम होता है, इस पर आम तौर पर बात भी की जाती है, लेकिन वालिद का किरदार बच्चे की तरबियत में किसी से कम नहीं होता। यूँ समझ जाइए कि तरबियत के हवाले से बच्चे की तरबियत एक गाड़ी की तरह है
اور والدین اس کے دو پہیوں کی طرح، اور جب تک دونوں پہیے ایک ساتھ چلتے رہیں گے بچے کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہوتی رہے گی۔ اب ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تربیت کی گاڑی ہے وہ ایک پہیے پر دیکھتے ہوئے جاتی ہے، وہ آؤٹ پٹ ملتا ہے، آؤٹ پٹ نہیں ملتا۔ والد کے حوالے سے جتنی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے، والد اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے عام طور پر وہ ذمہ داری کو بھی والدہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ ہمیں سے نہیں ملتا۔ وہ بیچاری جتنا کام کرنا ہوتا ہے، جتنی محنت کرنی ہوتی ہے، جتنی کوشش کرنی ہوتی ہے، کرتی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں گھر میں رہتے ہیں بچوں کا مزاج والدہ کے ساتھ کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے، والد کے ساتھ ان کا ربط کسی اور انداز کا ہوتا ہے۔ جب تک دونوں مل کر اس معاملے کو حل نہیں کریں گے اس کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن موسم برہم ہے، موسم کافی برہم ہے، اور اس کی برہمی سے بچنا ہے تو جلدی سے معاملے کو نپٹنا بھی، اس لیے میں بہت مختصر انداز میں کچھ پوائنٹس پر، گزشتہ ہفتے بھی ان پوائنٹس پر ہی بات کی گئی تھی، اس میں کچھ پوائنٹس ہم نے مزید ایڈ کر لیے، تو یہ سارے وہ پوائنٹس رہیں گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تھا نا جو یہ کی پوائنٹس آف دا سیشن، یہ جو ہے سیشن کے کی پوائنٹس ہیں، یہ سمجھ لیجیے جو سبجیکٹس ہیں میں اس پر ہلکی ہلکی روشنی ڈالتا رہوں گا، اور اس کے حوالے سے بس آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اس میں لکھا ہے پہلا کہ امپورٹینس آف فادرس رول ان اپبرنگنگ آف دی چائلڈ، بچے کی تربیت میں والد کے کردار کی اہمیت کیا کسی سے کم ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم انسانیت کو جب پیدا فرمایا تو اس کا آغاز کس سے فرمایا؟ انسانیت کو پیدا کر، کائنات کو نہیں کر، یونیورس کو نہیں، انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کیا، برابر؟ سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتے تو پہلے حضرت حوا کو پیدا فرماتے اور پھر حضرت آدم کی تخلیق ہوتی، لیکن اللہ نے پہلے آدم کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم انسانیت کو وجود بخشا۔ اب غور کریں کہ اس پروسیس کے اندر سے اگر آدم کو ہٹا دیں ہم تو یہ انسانیت وجود میں آتی، آدم کو ہی نکال دیں انسانیت وجود میں آتی۔ اسی طریقے سے بچے کی تربیت کے رول میں سے اگر باپ کے رول کو ہٹا دیا جائے، والدہ کتنی ہی محنت کریں، اسکول کتنی ہی محنت کریں، ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں، آپ یقین مانیے اگر تربیت کے معاملے میں سے باپ کو سائڈ لائن کر دیا جائے، حاشیے پر کر دیا جائے، اور یہ باقی سارے عوامل چاہے جتنی محنت کرتے رہیں، آپ یقین مانیے آؤٹ پٹ نہیں ملتا، آؤٹ پٹ نہیں ملتا۔ تو باپ کے کردار کی بہت اہمیت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لاکھ بزی صحیح، آپ لاکھ جو ہے پروفیشنل صحیح، آپ کی ذمہ داریاں لاکھ بہت زیادہ قیمتی ہے، اہم ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس اگر سب سے زیادہ قیمتی انعام اللہ کا کوئی ہے وہ اولاد ہے۔ شادی ہو جائے 2-4 سال ہو جائے، اولاد نہ ہو تو کتنے پاپڑ ملتا ہے، دولت کے خزانے لٹا دیتا ہے، سورس آف انکم جتنے ہوں سب ختم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کی، اور اولاد کو نظر انداز کر کے آپ پروفیشنل بنتے پھریں تو یہ کہاں سے آؤٹ پٹ ہے؟ تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے ڈونٹ بی وائلنٹ ٹو ود دا چائلڈ۔ ہم یہ ہوتا ہی ہے کہ کاروبار میں، مشاغل میں، اپنے پروفیشن میں بزی بہت ہو جاتے ہیں، دن بھر تھکے ہارے کام کر کے گھر پر آتے ہیں، وہ بیچاری والدہ محنت کرتی رہتی ہے، بچے کی تربیت کے اوپر کوشش کرتی رہتی ہے، اور آنے کے بعد جب شوہر آتا ہے تو جو چیز اس سے سالو نہیں ہو سکتی ہے اس کو شوہر کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو جی بچہ ایسی حرکت کر رہا تھا، میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا، آپ کچھ ڈانٹتے کیوں؟ تو والد کیا سمجھتے ہیں اس وقت کہ اب میرا پارٹ یہ ہے کہ میں بس سرزنش کرنا شروع کر دوں۔ عموماً ہوتا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا منفی اثر کیا ہوتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے سر؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے
کہ بچہ باپ سے مانوس نہیں ہوتا، بچہ باپ سے مانوس نہیں ہوتا، باپ سے وحشت کھانے لگتا ہے، ماں کے ساتھ فری رہتا ہے، گیپ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر وقت اگر باپ اپنی تربیت کا میتھڈ یہ سمجھے کہ بس اس کو جو ہے سرزنش ہی کرنا ہے، اس کو جو ہے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنا ہے، تو اس چیز کی وجہ سے بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، بچے کے اندر ضد پیدا ہوگی، اسٹبن بن جائے گا، ضدی بن جائے گا اور چڑچڑا بن جائے گا، وہ خود بھی وائلنٹ کرنے والا بن جائے گا، تشدد کا مزاج اس کا بن جائے گا۔ عموماً ہمارے پاس باپ تربیت کا یہی ایک میتھڈ سمجھتا ہے، ماں سارا کام کرتی ہے، ماں نے شکایت کی تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا طریقہ بس یہ ہے کہ میں اب اس کو سرزنش کروں تاکہ، تو اس کو اوائڈ کرنا۔ یہ چیزیں یہ اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں کچھ ہماری اپنی روزمرہ معاشرے میں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں جن کا اثر پڑتا رہتا ہے، وہی ساری باتوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کو رہیں گی بات ذہن میں انشاءاللہ۔ آج سے اگر ہمارے پاس ہمارے گھر کے ماحول میں تربیت کرنے کا نہیں اس سے کچھ ہٹ کر ہے تو تھوڑا سا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں میں اب تک فیل ہو رہا تھا اور اب اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اور ایک ہے گیو کوالٹی ٹائم ٹو دا چائلڈ، ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ واقعتاً ہمارے سماج کا بڑا مسئلہ ہے۔ میں پہلے ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پہ کہیں میں نے شاید واٹس ایپ پر کہیں نظر سے گزرا تھا، وہ بات میں بتا دوں، شاید کسی اسکول ہی کا کوئی پروگرام ہوگا کہ بچوں سے ان کی خواہش پوچھی گئی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بیٹا آپ کیا چاہتے ہو، تو بچے نے کہا کہ میں آپ کیا بننا چاہتے ہو، جیسے ہوتا ہے نا اسکول میں پوچھتے ہیں، کوئی ایکسپرٹ آ جائے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہو یا آپ کو کیا چاہیے، تو ایک بچے سے اسے پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، تو پتہ ہے بچے کا جواب کیا تھا؟ بچے کا جواب یہ تھا کہ میں موبائل ڈیوائس بننا چاہتا ہوں، موبائل ڈیوائس بننا چاہتا ہوں۔ ابھی کتنی حیرت انگیز بات، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اسکول سے جب گھر جاتا ہوں، گھر جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ والدہ ایک طرف ممی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ آفس سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی جو ہے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک موبائل میں پریشان ہے، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، جس کو دیکھو وہ ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے۔ تو میرے دل میں یہ حسرت ہمیشہ جو ہے سر اٹھاتی رہتی ہے کہ کاش میں ہیومن بینگ نہ ہوتے ہوئے کوئی موبائل ڈیوائس ہوتا تو میرے ابو کے جیب سے لگا ہوتا، ان کے ہاتھوں میں ہوتا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا اور ممی کے ہاتھوں میں ہوتا۔ یہ کہنے کو ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوری ہو، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اس وقت یہی صورتحال سے یہ دوسروں کے نہیں ہمارے گھر بھی جوجھ رہے ہیں۔ اب تو کوئی غریب سے غریب اور سلم سے سلم یہ کہ لوگ بھی آپ اینڈرائڈ ڈیوائس سے بچا ہوا نہیں، اور جس کو دیکھو اس میں لگا۔ اگر آپ اپنے بچے کے مستقبل کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے فرض کر لیجئے کہ آپ اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے اپنے بچے کو ضرور دیں۔ 2 گھنٹے کیسے دیں گے کہ 2 گھنٹے آپ اس کے پاس بیٹھ کر آپ اپنے طور پر اس کے پرابلمس اس سے پوچھو، بیٹے کیسے چل رہا ہے اسکول، آج کیا پڑھائیں ٹیچر نے، آج آپ نے انگلش میں کیا پڑھایا، میتھس کا کیا پڑھایا گیا ہے، اور کیا چیزیں بتائی گئی آپ کو، یہ چیزیں آپ مجھ سے شیئر کریں۔ پھر ساتھ میں ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں ایکٹیویٹی کیسی رہی، اب پوچھیے کہ آپ کو کیا پرابلمس آ رہے ہیں، سبجیکٹ سمجھ میں آ رہے ہیں، پڑھانے والے کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے، یہ 2 چیزیں۔ پھر آپ اس کو روزمرہ زندگی کے متعلق کچھ باتیں کی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ یا بچی آپ سے مانوس ہو جائے، وہ آپ کو صرف جسٹ ایک فادر کے طور پر نہیں بلکہ بیسٹ فرینڈ کے طور پر ٹریٹ کرنے لگ جائے۔ اور اس سے بڑا انعام میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کہ بیٹا باپ کو باپ کے ساتھ فری آف مائنڈ جو ہے تو رہے اور اس کا دل باپ کے ساتھ کھلا ہوا رہے۔ آج ہم نے ایسا گیپ بنا دیا ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجیے گھروں ماں کے ساتھ تو کسی حد تک جو ہوتا ہے باپ سے دور ہوتے چلے جائیں، تو وقت دینا ضروری دیں گے انشاءاللہ۔ کتنا وقت ہے، کتنا وقت ہے جی؟
میں نے کہا کتنا دیں گے؟ ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے. جی. اور کیسے دیں گے؟ جب بچہ بیٹھا ہوا ہو اس کے سامنے آپ کرسی پر بیٹھ جانا, ہاتھ میں موبائل لے کر, بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے آبزرو کرتے رہنا اور اپنے موبائل میں لگے رہنا. ایسی دیں گے؟ نہیں. موبائل کو سائڈ, جب بچے کو وقت دیں گے موبائل کی ضرورت ہے, پورا وقت پورا کنسنٹریشن آپ کے بچے پر رہنا, اور بچے کو جو ہے آپ اپنا پیار محبت کے ساتھ جس انداز سے اس سے بات کر سکتے کرنا چاہیے. بہرحال ڈسکرمنیشن امانگ چلڈرن, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل. چھوٹے بچے سے کبھی کبھی زیادہ پیار ہوتا ہے, کرچن زیادہ نصیب لگتی ہے. اعظم صاحب کے پاس ہے, اگر اعظم بھائی داڑھی والے, تو آوازیں آتی رہتی کیسی پلیٹیں چاہیے, کوئی بولتا بھائی نیچے سے تو کرچن. بہرحال چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی زمانے جاہلیت کی بات نہیں کروں, آج بھی ایسا ماحول بنا ہوا انا للہ و انا الیہ کہ بیٹیوں کے مقابلے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کے ساتھ امتیازی برتا ہوتا ہے. اگر آپ کے کسی کے ایک سے زائد بچے ہو تو ان بچوں کو کبھی یہ ریئلائز نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ابو مجھ سے زیادہ بھیا سے پیار کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے پورے خاندان پر, یعنی گھر کے ماحول پر ہی. اور میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا, پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. وہ بچہ جس کو آپ زیادہ اٹینشن دے رہے, آپ جس کو زیادہ لائک کر رہے اور زیادہ محبت کر رہے, اس کے اندر سائیکالوجیکلی نفسیاتی طور پر اس کے اندر ضد پیدا ہوگی, اس کے اندر خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی, جو ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے دوسروں کے, ضدی ہو جائے گا, دوسروں کو برداشت نہیں کرے گا. اور وہ بچہ جس کو آپ نظر انداز کریں گے وہ محرومیت کا شکار ہو, محرومیت کے گڑھے میں دفن ہو جائے. آپ یقین مانیں تو گھر کے ماحول میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہوتی رہے تو کبھی بھی اپنے بچوں کے درمیان امتیاز نہیں کرنا چاہیے. کچھ خوبیاں کسی بچے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی خوبیوں کو اس انداز میں دوسرے بچوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا کہ اس کو یہ لگے کہ یہ خوبی میرے اندر نہیں, اس لیے مجھے تانا دیا جا رہا ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو آر گرا. وہ زیادہ شرمیلا تھا, بچہ تھا چھوٹا, شرم تھا, حیا اس میں زیادہ تھی. تو ہو سکتا ہے شرم رہا ہوگا, کھیلنے میں سطر کھلنے نہیں دے رہا, کچھ بھی کر رہا ہو جیسا بھی. تو وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے, ملامت کر رہا ہے کہ اتنا بھی کیا لڑکیوں کے جیسا شرماتا ہے, نوجوان ہے, بچہ ہے. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے کہا چھوڑو, یہ اس طریقے کی باتیں نہیں کر. حیا ایمان کا شعبہ ہے, انسان کی فطرت میں داخل ہے, وہ فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے, آپ اس کو نظر انداز کریں. تو کچھ کسی کے اندر ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت رہتی تو اس کو اس طریقے سے سامنے والے کے دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار کریں گے انشاءاللہ. میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. ہماری خواہش تو تھی کہ سب جتنوں کو بلایا جاتا ہے, لیکن انسان کی تدبیر ہوتی کچھ ہے, اللہ کا فیصلہ ہوتا کچھ ہے. موسم اتنا برہم ہو جائے گا اور اتنا ناراض ہو جائے گا اندازہ نہیں تھا, ورنہ کاش یہ سب بھرا ہوتا اور بھی بات کرنے میں مزہ آتا. بات مجھے کیا مزہ آتا, ہم تو مشتاق رہتے ہیں ہمارے پرنسپل صاحب. ابھی آپ کا تعارف انہوں نے کرایا ہمارے عبدالکریم سر نے, لیکن وہ تعارف پورا نہیں ہوا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سر جو ہے وہ صرف ایجوکیشنسٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے, زبردست. اور میں یہ زبردست کیوں کر رہا ہے, اتنا زبردست کو دبا کے, اس لیے کہ کچھ ان کے ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں موٹیویشنل اسپیکنگ. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. تو ایسی شخصیت بات کرے اور سامنے اتنا محدود مجمع ہو, اس طرح تکلیف ہم کو ہوتی ہے. حضرت کا ظرف بڑا ہے, ہم کو نہیں ہو رہی ہوگی, ہم کو فیل ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اور کریں گے انشاءاللہ, اس وقت بات کی جائے. مس انڈرسٹینڈنگ آن چائلڈس بیہیویئر. چائلڈس بیہیویئر, بچوں کا جو رویہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس کو لے کر سمجھا کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس اس معاملے میں بھی بڑا جو ہے یہ ہو جاتا ہے معاملہ, اور خاص طور پر یہ معاملے بچوں کے بیہیویئر کیوں چینج ہوتے ہیں, بگڑتے کیوں, ہم صحیح وقت نہیں.
معلوم ہوا کہ والد صاحب بھی جاب کر رہے ہیں، والدہ بھی جاب کر رہے ہیں، اور دونوں صبح صبح جاب پر نکل رہے ہیں. بچہ کس کے حوالے ہے؟ بچہ کس کے حوالے ہے؟ ہاؤس میٹ، سرونٹس کی. بہت ہو گیا تو دور کے کسی رشتہ دار کی بچی کو لا کے رکھ دی، بہت ہو گیا تو گرینڈ فادرس، گرینڈ مدرس. لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایک بچے کو وہ شفقت، وہ ممتا، وہ پیار اور وہ محبت کی نظر جو ماں دے سکتی ہے یا باپ دے سکتا ہے، یا ماں اور باپ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ کس کے لیے کما ہے؟ کس کے لیے کما ہے؟ یہ ساری دولت، یہ تبدو، یہ محنت، یہ شب و روز کا آپ کا اٹھنا اور جانا اور پھر آ کر تھک کر سو جانا، یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ کبھی اس پر غور کر. یعنی ایک روٹین بنانی ہے، ایک روٹین ہے. صبح اٹھنا ہے، فریش ہونا ہے، جاب پر جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، پھر دوسرے دن وہی ہو رہا ہے. اب بچے ہو رہے ہیں تو بچے کے حوالے سے ماں کو بول دینا. تو ہم کر کس کے لیے؟ تو یہ چیز، یہ آج کل معاشرے میں جو ہوتا ہے کہ بچوں کو ہاؤس میٹس، سرونٹس یا گرینڈ فادر، گرینڈ مدر کے حوالے کر کے باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے کما رہا ہوں. یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال دوسری اور ایک بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. بچے بچے ہیں، نادان ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کا فطری حق ہے. بچے شرارت نہیں کریں گے کون کریں گے؟ تو کبھی بھی غصے میں آنے کے بعد بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا. میں گزشتہ مرتبہ جو ہمارا یہ سیشن ہوا تھا اس میں ایک مثال دیا تھا میں نے، ابھی بھی آپ کو بھی مثال دیتا ہوں. بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے شفیق، کیسے شفیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تمام بے حیائی کے کاموں کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے، یہی نا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بھائی دنیا سے برائیوں کو ختم کرنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہے نا، یہ نا. ایک شخص آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، میں فلاں لڑکی سے زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ سوچیں، وقت کے پیغمبر، پروفٹ آف گاڈ، وہ بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ نے مجھے اس کو حرام کرنے کے لیے بھیجا ہے اور یہ ہماری شریعت میں سب سے خطرناک گناہ ہے اور تم اس کی اجازت مجھ سے چاہ رہے. انداز تو یہی ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو قریب بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ اللہ کے بندے ذرا مجھے اتنا تو بتاؤ کہ تم جس کے بارے میں اس سے زنا کی اجازت چاہ رہے ہو کسی کی بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں کسی کی بیٹی ہے. کہا کسی کی بہن ہے؟ کہا کسی کی بہن بھی ہوئی. سارے رشتے آپ نے گنوائے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی اور شخص مجھ سے تمہاری بیٹی کے بارے میں زنا کی اجازت چاہے تو کیا تم اجازت دو؟ کہا کہ نہیں دوں. تمہاری بہن کے بارے میں اجازت دو؟ کہا نہیں دوں. بیوی کے بارے میں نہیں دوں. تو کہا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی کوئی اور رشتے ہوں گے. یہ انداز نہیں کیا. تو شفقت کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. سمجھنے کی ضرورت ہے نفسیات کو. بچہ ضدی کب ہوتا ہے؟ اصل میں ضد جو ہے نا اس سے بات یاد ہے. بچہ ضدی نہیں ہوتا، ضدی ہم ہوتے ہیں. ضدی ہم. چلو یہ کھاؤ، اب مثال کے طور پر آپ کہہ رہے یہ کھاؤ، بچے کو ایک چیز دے دیجیے، اس کا مزاج نہیں کر رہا، آپ اس کو ضد کر رہے. میں نے کہا تھا یہ کھانے کے لیے، آپ نے وہ نہیں کہا. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کو اتنی محنت کر کے آپ کے لیے پڑھائے اور اس کو چیز پسند ہے اور انہیں نہیں کھانا. آپ یہ سمجھ رہے بچہ ضد کر رہا ہے. اصل یہ ہے کہ بچہ نہیں، باپ ضد کر رہا ہے کہ بچہ اس کو، باپ ضد کر کے کرے کہ تم کو یہی کھانا. ماں ضد کر کے کہے کہ یہی پہننا. تو ضد کون کرتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بچے کم ضد کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے آج کل پیرنٹس زیادہ ضد کرتے ہیں. اگر کوئی چیز جس کا آپ بچے سے مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے تو اپنی ضد چھوڑ دیں، کرنے دیں بچے کو. یہ ایک چیز ہو گئی. اور آخری ایک بات بول دیتا ہوں. باپ کو اولاد کے لیے ایک شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے. شجر سایہ دار سے گھنی چھاؤں والا درخت، پیپل کا درخت جیسے ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے درخت؟
آپ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، یہ میرے سامنے درخت نظر آ رہے ہیں، کافی بڑے بڑے درخت ادھر سے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، پانی اوپر پتوں پر گر رہا ہے، ڈائریکٹ نیچے نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو جائے تو بارش سے محفوظ ہو جائے گا، دھوپ کی تمازت اور حرارت ہو اس سے بچ جائے گا۔ باپ کو بیٹے کے لیے شجر سایہ دار ہونا ہے کہ حالات آئیں گے، وسائل کی تنگی ہوگی، مسائل کی زیادتی ہوگی، ان تمام چیزوں کو باپ کو برداشت کرنا ہے۔ اس کی تربیت میں جو بچہ رہ رہا ہے اس کو اس کی بھنک ملتی ہے۔ بچے کو ہر وقت یہ احساس دلانا کہ بیٹے تمہارا کام ہے مستقبل کا معمار بننا ہے، مستقبل کا ہیرو بننا ہے، اس ملت کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی تم کو ایک کارآمد فرد بن کر نکلنا ہے۔ جتنے بھی وسائل لگیں گے، جتنی بھی چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوگی تو میں پورا کروں گا۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تم خالی اپنے کام سے کام کرو، اس کو کنسنٹریٹ کرو۔ اس کو یہ احساس دلانا ہوگا، اس کو یہ ریئلائز کرانا ہوگا۔ بہت ساری باتیں اور بھی تھیں، وقت محدود ہے، تقریر نہیں دل کی باتیں آپ کے سامنے کی ہے۔ افسوس دل تھا اور درد دل تھا جس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جتنی باتیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر باپ اپنے کردار کو سمجھے، والدہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرے، اسکول پر ڈپینڈ نہیں کرے، تو پتہ ہے اس کا آؤٹ پٹ آپ کو کیا ملے گا۔ باپ اگر اپنے کردار کو ادا کرنے والا بن جائے تو آپ لکھ کر لے جائیے یہ بات یہاں سے کہ اگر آپ اور ہم اپنے کردار کو صحیح معنی میں ادا کرنے والے بن جائیں تو ہمارے بچے میں نمبر 1 پر خود اعتمادی پیدا ہو، اولاد میں خود اعتمادی پیدا ہو، اور والدین سے، خاص طور پر والد سے بچے کا تعلق مضبوط ہو۔ اس کو لگے گا کہ میرے ابو میری بہت کیئر کرتے ہیں، امی ہی نہیں ممی ہی نہیں ابو بھی بہت کیئر کرتے ہیں۔ اس کا تعلق، دل کا کنیکشن آپ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اور بچہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی زیادہ صحت مند ہو۔ اگر آپ اپنا کردار ادا کریں گے، اس کو یہ ریئلائز ہوتا رہے گا کہ میرے ابو بہت خیال کر رہے ہیں میرا، تو آپ یقین مانیے کہ بچے کی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اس کی صحت بڑھتی رہے گی۔ اور یہ بات کیوں ہی نہیں کروں، یہ آبزرویشن میں آئی ہوئی چیز ہے، ہاں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ اسی طریقے سے اگر ہماری نظر اور ہمارا کردار اولاد کے حوالے سے صحیح ہوتا رہا تو بچوں کے رویوں میں بھی تبدیلی ہے۔ جیسا بچے کا مزاج ہوگا، اس میں فوٹو تھی سر، میں وہ دکھانا چاہوں گا، ہمارے احسان سر ایک فوٹو تھی، میں وہ دکھانا چاہوں گا، ہاں یہ دیکھیے بس، ٹھیک ہے سر۔ A father said to his son, be careful where you walk. باپ نے بچے سے کہا کہ بیٹے جب چڑھ رہے ہو تو تھوڑا محتاط ہو کر چلنا، راستہ نشیب و فراز والا ہے، محتاط ہو کر چلنا۔ تو بچہ جواب دے رہا ہے، the son responded، بچے نے جواب دیا، you be careful, remember that I follow in your footsteps۔ کہ ابو جان میں تو محتاط ہو کر چلوں گا، لیکن پہلے آپ کو محتاط ہو کر چلنا ہے، اس لیے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں آپ کے نقش قدم پر رکھ رہا ہوں۔ باپ جیسے دیکھیے، باپ جیسا قدم اٹھائے گا بچہ ویسا قدم اٹھاتا ہے۔ تو اپنے کردار کو زیادہ مؤثر بنائیے، اپنے رول کو زندہ کیجیے، اور آپ دیکھیے کہ خود آپ کے بچے کے اندر سے یہ بہت ساری خوبیاں پیدا ہو۔ آخر میں کچھ چیزیں مذہبی اعتبار سے آپ نے کبھی غور کیا تھا کہ بچہ خالی پڑھ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی نماز کو جاتا ہے، آپ بولتے ہیں نماز کو جانے کے لیے، کبھی بچہ گھر میں تلاوت کرتا ہے۔ اچھا بچہ چھوڑ دیجیے، میں آپ سے سوال کروں، بچہ کب کرے گا یہ چیز؟ آپ یہ دیکھیے، یو بی کیئرفل، ریمبر دیٹ آئی فالو ان یور فوٹ اسٹیپس۔ کیا آپ کبھی نماز کے لیے جاتے ہیں بچے کی موجودگی میں؟ اپنی انگلی اس کو تھام پکڑوا کر اپنے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں؟ کبھی نہیں جاتے؟ کبھی آپ نے بچوں کے سامنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی اور بچے نے دیکھا کہ میرا روز صبح پڑھنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں؟ تو کیسے کر رہے ہیں؟ میں کام نہ کروں اور یہ چاہوں کہ اس کا آؤٹ پٹ میرے بچے کے اندر ملے، تو یہ تو نہیں ہونا۔ یہ خواب ہے، خیال ہے، اور خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر ہونا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو،
تو پہلے عمل اپنے اندر پیدا کرنا پڑے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے یہ کوشچن ہے، کچھ سوالات ہیں جو اوور آل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنے سیریس ہے، کتنے سنجیدہ ہے، اور ان کا اپنا طرز عمل ان کے گھر میں کیا ہے. تو یہ سوالات ہیں، آپ کو جسٹ اس کے جوابات دینا ہے، اور ہم ایک مجموعی طور پر ایک اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ کا بھی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے بچے کا نام لکھنے کی ضرورت ہے. مجموعی طور پر جو اس کے تاثرات رہیں گے اس کے حساب سے ہماری اسٹریٹجی بھی شاید بڑھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند مختصر باتیں تھیں. اب ہمارے پرنسپل صاحب بھی آپ کے سامنے باتیں کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.